अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो और शालोम। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज बात करूँगा मदरसों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और बताने की कोशिश करूँगा क्या वजह आज पाकिस्तान जिस मुकाम में पहुँच गया हुआ उसकी जो बुनियादी वजह जो है, जो आप कैसे फंडामेंटल रीज़न है वो क्या है। मैं सादा ज़बान के अंदर और सीधे लफाज के अंदर आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन ठंडे दिल से दिल पे हाथ रख कर सोचें इस बात को, मेरी बात को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ जाएंगी। इससे पहले कोई बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो पैकेज दिखाना चाहता हूं, थोड़ी सी आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप जान सकें कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है और दुनिया कहां से कहां जाती जा रही है। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, आपको बताना चाहता हूं, मैं हर वीडियो बताने की कोशिश कर रहा होता हूं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान है, दुनिया में बुराइयों का जड़ है, सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है, बाकी दुनिया जो सारी जन्नत है। मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, पूरी दुनिया के अंदर मसले मसाइल हैं। अमेरिका के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, चाइना, इसराइल, सारी दुनिया के मसले मसाइल होते हैं। मसले मसाइल हर घर के अंदर होते हैं, हर कौम और हर मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ जो आप वक्त गुजरता है, मसले मसाइल अपनी जगह रहते हैं, लेकिन आपकी तरक्की, आपकी मंजिल ठीक होनी चाहिए। इस तरह कोई कौम जो शख्स होती है, मुल्क जो होता है, वो कामयाब होता है। ये थोड़ा पैकेज चेक कर लें, उसके बाद बात करते हैं। A name that brings to mind the words knowledge, excellence, and world-renowned, justifiably so. For it has, since its foundation in 1636, remained the lighthouse of higher learning in the United States, and one of the most prestigious universities around the whole globe. It also has more alumni, faculty, and researchers who have won Nobel Prizes and Fields Medals than any other university in the world. And welcome to the Hebrew University of Jerusalem. Behind me is the statue commemorating famous physicist, Nobel Prize winner, and Hebrew University founder Albert Einstein. ये पैकेज दिखाने का मकसद ये था कि आप जान सके पाकिस्तान जो किस मुकाम में पहुंचा हुआ है। अब उसका मकसद ये नहीं है पाकिस्तान के स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन उनको जिस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और जो बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ है बहुत कम है, उनका मेयार तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम है। इससे पहले कोई बात करूँ, थोड़ी सी आपको रैंकिंग देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं। इस वक्त जो दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ है, 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे पाकिस्तान की सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और पाकिस्तान की आबादी है वो 28 करोड़ है, अंदाज़ा कर सकते हैं। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो आती है 91 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं टॉप 1000 के अंदर। अमेरिका की 190 आती हैं। उसके बाद चाइना की 214 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं 1000 के अंदर। चाइना, अब देख ले, चाइना ऐसे चाइना ने इतनी मुकाम पर नहीं पहुंचा हुआ। लास्ट 20 साल के अंदर वो जो जितनी भी तुमने प्रोग्रेस की है, जितनी भी तरक्की की है, उसकी वजह उसके पीछे है। उसके बाद इसराइल की जो है वो डिफरेंट किस्म की रैंकिंग आती है, कोई कहीं 3 है, कहीं 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 1000 के अंदर, लेकिन उनकी पॉपुलेशन चेक कर लेना, उनकी जो आबादी जो है वो आप कह सकते हैं 1 करोड़ से के लगभग, उससे थोड़ी सी कम है उनकी आबादी जो है। तो उस अंदाजा कर सकते हैं उनकी आबादी कितनी कम है, उनकी यूनिवर्सिटियाँ कहते हैं, फिर भी टॉप 1000 यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ पे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर वो कहाँ के ऊपर है। उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके की 90 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं टॉप 1000 के अंदर, तो उनकी आबादी भी चेक कर लें हमारे मुकाबले में, तो आप अब अंदाजा हो जाएगा। यहाँ अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस मुकाम पर कैसे पहुँचा हुआ है। हमारा सारे का सारा मकसद जो आप देख सकते हैं, जितनी हमारी आबादी है, छोटे बच्चों से लेके ज़्यादा का ज़्यादा मकसद, जिन हमारा रुझान ये बच्चे ज़्यादा पैदा करो। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जो बच्चा जो आता है अपना रिज़्क खुद लेके आता है,
تو آپ یہ کامن سینس کی بات ہے, اگر یہ بات ٹھیک ہے, اگر اس بات کو ٹھیک مان لیا جائے, مانوان جس طرح بات کہی جاتی ہے, تو پھر لوگ آ کے غربت کے رونے کیوں رو رہے ہوتے ہیں اور اتنے بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ان کی پاکٹ کیا ہے؟ جب سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں, آپ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں, جب بھی کوئی بچہ کہتے ہیں زمین میں آتا ہے, جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے, مطلب زمین کے مطلب یہ دنیا ہی ہے, جب کہ والدین آپس میں یہ بچے کو لے کے آتے ہیں اور پہلے بیٹھ کے اپنے مشورہ نہیں کر رہے ہوتے, آپس میں بیٹھ کے نہیں پیدا کر رہے ہوتے, یا آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کریں کہ ہم اس بچے کو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اس بچے کو دنیا کے اندر لے کے آئیں گے, دنیا میں ایک ہمارا نام روشن کرے گا, بہت کمال ہوگا, یہ ہوگا وہ. ایسے نہیں ہوتی. سیدھی بات ہوتی ہے کہ آپس میں ہم بستری ہوتی ہے, سیکس وغیرہ ہوتا ہے, دل کر رہا ہوتا ہے, آپس میں ہم بستری کی تو اس کے مقابلے میں حمل ٹھہر کے بچہ پیدا ہو گیا. کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اس میں کوئی اتنی بڑا مار کا نہیں ہوتا. جانور ہی بچے پیدا کرتے ہیں بھائی, دنیا بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں, کوئی پلاننگ کر کے نہیں ہوتے, ایسے ہی ہوتے ہیں آپس میں. جب شادی ہوتی ہے آپس میں ہم بستری کی, بچہ پیدا ہو گیا, ایسے ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ کا عمل ہوتا ہے. باہر کے ملکوں کے اندر جہاں پہ ہم بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو الیٹ کلاس والے بھی, بار بار باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ معاملے کے میموری کے اندر ایمبیڈڈ ہو جائیں. مطلب آپ اس کو بالکل بولے نا, اس بات کو بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ نیچے والے لوگ بھی ڈنکیاں لگائے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے کس اسکول میں بھیجنا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے, اس کو کس اسپورٹس پر ڈالنا ہے, کتابیں پڑھانے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے پوری ان کی کوشش ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے بچے سارے جینیس ہیں, سارے فلاسفر پیدا ہوتے ہیں, سارے انجینئر پیدا ہوتے ہیں. لیکن اوور آل جب آپ پوری ایک کوشش کرتے ہیں نا ایسے قوم کے طور پر, پھر اس میں جو تعداد جو ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی. پاکستان میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں جو بچہ آئے گا جی اپنا رزق خود لے کے آئے گا. یہ جو سوچ ہے نا, اس سوچ نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے کہ بچہ جو آئے گا یہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا. وہ جو بھائی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا سوچنے کے لیے, نہیں سوچنے کے. جب آپ کی پاکٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں, جب آپ کی اتنی کمائی نہیں ہے, بچہ پیدا کرتے جا رہے ہو, بعد میں روتے ہو پھر دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے. ہماری ساری کمزوریاں جہاں ہم پھنستے ہیں آ کے ہم مدد ڈال دیتے ہیں, جہاں ہمارا داؤ چلتا ہے وہاں اگلے بندے کے اوپر پورا دباؤ ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ جب بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا, بعض مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد جب 4 5 6 بچے جتنے پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جب افورڈ نہیں کرتا تو ہم اس کا مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ان کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. اس لیے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر, کے پی کے اندر, ہمارے ساؤدرن پنجاب کے اندر, اب تو کوئی ایسا ایریا نہیں رہ گیا. پہلے دیکھ ہوتا تھا نا کہ ہمارا ایک خاص طور پہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ ہمارا کے پی کے میں ایسا صاحب ہے. لیکن پورے پاکستان میں ایسے ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو. میں کئیوں کو دیکھا, وہ کسی نے سبز رنگ کی پہنی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں پگڑی پہنی ہوئی ہے بچے نے, میں نے یہ کیا ہو رہا ہے. اکثر ہمارے لاہور کے اندر, یہ باقی ایریا کے اندر بھی, وہ بچوں کو جا کے ہمارے جو اسکول کھول کے مدنی اسکول کے نام کے اوپر وہ ایک نیا لیاس قادری صاحب نے وہ جہالت کی فیکٹریاں کھول دی ہوئی ہیں. وہاں بھی ہر جگہ پھیل گیا ہوا ہے. یہ طاقتور حضرات کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور باقی بھی ہر جگہ وہاں مدرسوں کے بچوں کو بھیج رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے قرآن, جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہے, جس طرح قرآن کی تعلیمات حاصل کی جا رہی ہے. یعنی جو عربی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ اس طرح بات ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے میں اگر فرینچ جو ہے, جو فرانس کی زبان ہے, فرینچ لینگویج ہے, اور کوئی انگلش آپ کو سامنے رکھ دوں, اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے, فرینچ نہیں آتی, اکثر لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, اگر عربی آپ کو سامنے رکھ دوں, اگر آپ کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں. اس طرح قرآن کو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, آپ کو اس کا پڑھنے کا کوئی, اگر آپ ثواب کے نیچے پڑھ رہے ہیں بھائیو, ثواب کا کیا فائدہ جب آپ کی عملی کی زندگی بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. جتنا مرضی آپ قرآن پڑھ لیں, جو مرضی کریں, نہ آپ کو اس کا ثواب کو اثر ہو رہا ہے, اثر ہونا ہوتا ہے. جتنا اگر ثواب کی نیچے پڑھتے ہیں, پاکستانی قوم تو دنیا کے لیے مشعل راہ ہوتی. اخلاقیات کے اندر بھی اور جرائم کے اندر بھی, ہر لحاظ کے اندر ہم تو دنیا کو دکھاتے بھی ایسے ہم کتاب پڑھتے ہیں. اس طرح ہم نے جرائم پہ کنٹرول کیا, اور ہماری ایجوکیشن تعلیم کے اندر بھی, قانون کے اندر بھی ہم ایک اعلیٰ نمونہ بن چکے ہوئے ہیں. یا تو بات بنتی نا اس بات کے ساتھ, دیکھیے اس کا بالکل آپ کہتے ہیں الٹ ہو رہا ہے, اس کا بالکل برعکس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو نمازیں پڑھنے مسجدیں, ہر گلی محلے میں ہر بندے نے اپنی مرضی کی مسجد کھولی ہوئی ہے. ایک گھر کے اندر بھی سارے بندے جو ہیں ایک مسجد میں نہیں جا رہے ہوتے. آج میری ویڈیو کہتے ہیں میں چاہتا نہیں اس کو ایکسپینڈ کر دوں, حالانکہ میں چاہوں جتنا مرضی ایکسپینڈ کر سکتا ہوں میں, کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو سمیٹنا پھر مشکل ہو جائے گا. تو یہ چکر ہے, بچوں کو مدرسے بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ ایک طوطے کی طرح, ایک روبوٹ کی طرح بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ مسجدوں کے اندر, مدرسوں کے اندر جو بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم اپنی زبان میں جو ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے, لونڈے بازی وغیرہ جو ہو رہی ہوتی ہے, بہت ہر روز کوئی نہ کوئی قصہ پیش آ رہا ہوتا ہے. اگر قرآن کا اگر اتنا ہی لوگوں کو ڈر ہو, جتنے علماء کرام جو جتنے وہاں پہ ہیں, چھوٹے بچوں, میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے جو کہتے ہیں مدرسے جو ہیں, یہ وہاں جہاں پہ بچوں کے پڑھایا جاتا ہے مسجدوں کو, یہ ایک فیکٹریاں بن گئی ہوئی ہیں, یہ لونڈے بازی کی فیکٹریاں بن گئی ہوئی ہیں. جس طرح وہ طوائف خانہ نہیں ہوتا جہاں پہ جاتے ہیں عورتیں, آپ بچے وہاں پیسے وغیرہ پے کرتے ہیں, یہ تو مفت کا ایک طوائف خانہ بن چکے ہیں مدرسے. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا,
پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے کیس پیش آ رہے ہیں. ایک بندہ مولوی جو مدرسے کے اندر قرآن پڑھا رہا ہے, وہاں پہ اس کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے, سب سے مقدس جگہ ہوتی ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, سب سے مقدس کتاب ہے, حدیثیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ بچے سے زیادتی کر رہا ہے. تو اسی میں آپ کی ساری باتوں کا جواب ہے. اس کا مطلب ہے وہ صرف اس کا پڑھ رہا ہے, اس کا کوئی غرض نہیں ہے اس کے گناہ کا, اس کا مجھے سزا ملے گی, یہ ملے گا, کوئی چکر نہیں نا. اس کے سامنے ساری چیزیں آ گئی ہوئی ہیں, اور یہی چیز ہمارے سامنے ایک المیہ بن چکی ہوئی ہے کہ وہاں پہ چھوٹے بچوں سے جو ہماری زیادتیاں ہوئی جا رہی ہیں, اور یہی چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ مدرسے سارے بند کرنے پڑیں گے, یا مدرسوں کو ریگولائز کرنا پڑے گا. وہاں پہ جو بچے وہاں جائیں گے ان کا چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا, جب تک ان کا پراپر طور پہ گورنمنٹ کے انڈر لے کے نہیں آ جائے گا, ان کی پراپر رجسٹریشن نہیں ہوگی, ہر بچے کی نہیں ہوگی, تب تک پاکستان کبھی نہیں بڑھ سکتا. پاکستان میں جتنے بچے جو آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گا, پاکستان کی ترقی کا سبب کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ بچپن سے جب آپ کے ذہن کے اندر جب بچے کو روبوٹ کی طرح ایک وہاں کتاب پر پڑھا کے مسئلے مسائل یہ غربت کے ہیں نا, غربت کے, جہالت کے, منافقت کے مسئلے مسائل ہیں. جب ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کے بچپن سے زیادتی ہوئی ہے اور وہ جس طرح کی ڈپرائیوڈ قسم کے ماحول میں وہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ جا کے, انہی بچوں نے کل کسی نے پولیس میں آنا ہے, کسی نے جا کے فوج کے اندر بھی آنا ہے, اور باقی تھوڑے محکموں میں بھی آئیں گے. جب بچے کی ایک ٹرامیٹائز قسم کی زندگی بچوں نے گزری ہوئی ہے, اس کو محروم کیا گیا, ماں باپ نے بھی بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہوا ہے, جب وہ آئے گا تو معاشرے میں کیسے ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. وہ بھی وہی کرے گا جو ہمارا ہوتا ہے. پھر اکثر ہم نہیں کہہ رہے تو یار یہ جو کہتے ہیں جج حضرات ہیں یا پولیس والے ہیں ہمارے برا سلوک کرتے ہیں, باقی ہمارے جو فوجی وغیرہ ہیں, باقی جو ہوتے ہیں, اور بھائیاں یہ بھی اسی سسٹم سے اوپر اٹھ کے آئے ہیں نا. جب ایک بچہ اسی سسٹم سے اٹھ کے آیا, وہاں جوان ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, پھر وہ ایک یہ سرکل آپ کہہ سکتے ہیں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہی اس نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے. پھر وہ جو اس کے ساتھ ٹرامیٹائز قسم کی لائف گزری ہوتی ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے, جب اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے میرے بچے کو اسی سے گزرنا پڑے گا. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ جو ہے نا اس نے بالکل فری فال کے طور پہ بالکل چھوڑ دیا ہوا. اسٹیٹ اس طرح میں انٹرسٹنگ نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اور ریلیجن جو ایلیمنٹ ہے, جو مذہبی ایلیمنٹ ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی فیکٹریاں بنا دی ہوئی ہیں, وہ ایک اژدہا بن گیا ہوا ہے. اور یہ اژدہا جو ہے اب اس وقت منہ سے جو آگ نکال رہا ہے, اور یہ آگ جو پوری قوم کو جلاتی جا رہی ہے روز, کسی نہ کسی مذہب کے نام کے اوپر, توہین رسالت کے نام کے اوپر, توہین مذہب کے نام کے اوپر کسی کو جلایا جا رہا ہے, کسی گردن کاٹی جا رہی ہے, سب کچھ آپ کے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ چیک کر سکتے ہیں. اب یہ باتیں میں چاہوں بہت لمبی کر سکتا ہوں, وہ آپ کے سامنے ہے بھائی. آپ کی اولاد جو ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہمارا ایک اور بات میں شامل کر دوں, بچپن سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے والدین جو ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تمہارے والدین جو ہے اس کے والد جو ہے اس کے ہاتھ میں کنجی ہے. اس کے بچپن سے کنجی کا مطلب چابی کی وغیرہ جسے کہتے ہیں, جنت کی. ہر بندے کا تو ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندے کا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. مولوی بیٹھا ہوا, ماں باپ بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بچہ جو ہے بچپن میں جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس کو بچپن سے یہ چیز ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے جو کچھ ہے نا جو ماں باپ کی مرضی سے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ ماں باپ کون سے فلاسفر یا اسکالر ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کی بھی وہی تربیت ہوتی ہے نا. وہ ایک بندہ ہے جو شادی ہوئی ہے, اس نے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے, تو بچہ پیدا ہو گیا, اس میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے. جس طرح ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ہر عہدے کی, ہر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی وہ چیز ہوتی ہے, اس کی ایک خاص رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جس طرح ایک مسجد کا امام بھی ہوتا ہے, وہ ایک قرآن کا حفظ کر کے جو صحیح امام جو ہوتا ہے اس کو پڑھ کے لیسن اچھی طرح ایک مکمل طور پہ ایک عالم بنتا ہے. ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے تعلیم کا بنتا ہے, وہ ایک چیز کو جانتا ہے ایتھکس کیا ہوتے ہیں. جب جو والدین جو ہوتے ہیں جب تک وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے تو وہ کسی طرح پہ اپنا احسان نہیں جتا سکتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کرے گا والدہ کو جا کے آپ بدتمیزی کرنا شروع کر دو, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, جب والدین بچوں کو دنیا میں لے کے آتے ہیں, جو ان کی ذمہ داری ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیں, ان کو اچھی ایجوکیشن دیں, ان کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کا اہمیت دیں. پھر کہتے ہیں کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے. جو ماں جو ساری زندگی اسی چکر کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ اپنی ساس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, جو ہسبینڈ جو ہے جو اس کا حامد ہے وہ مسئلے مسائل کے حل نہیں ہو رہے, آپس میں بنتی بھی نہیں ہے, ایک گھٹن والا ماحول ہے. اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اوپر میری علیحدہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. میں کوئی امام نہیں ہوں فتوے لگانے بیٹھا ہوں, میں ایک لاجیکل پوائنٹ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پھر وہ بچہ جو ہے معاشرے میں کیسے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ اب انڈیا کی ایگزامپل موجود ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا والے بہت زبردست ہو گئے ہیں, جو وہاں مسئلے مسائل کوئی نہیں ہے, بہت مسئلے مسائل ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر جہاں بھی جاتے ہیں انڈین کے ٹاپ کمپنیز کے سی او, جس طرح گوگل کا سی او سندر پچائی جو ہے, اور کئی بھی میں نام لے لیں آپ, ان کے سی او وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور ساری انڈیا سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے ٹاپ کی یونیورسٹیز میں, ان کی کئی ٹاپ کی یونیورسٹیز انہوں نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو, اپنے سول سسٹم کو سب کو ٹھیک کر لیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مذہبی مسئلے مسائل نہیں ہے, بہت ہیں. وہاں 25 کروڑ مسلمان تو بھائی وہاں رہ رہا ہے نا, یہ بھی دیکھیں نا ساتھ.
اس کے بعد باقی ملکوں میں چیک کر سکتے ہیں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں بھی دیکھ لیں ایجوکیشن کا سسٹم ہے، کیا وہاں چرچ نہیں ہے، مطلب کیا وہاں ایتھکس نہیں ہے، کیا وہ اشارہ جب ہوتا ہے، اشارے بچوں کو بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ اشارہ جب ریڈ ہوگا تو انہیں رکنا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے آپ نے تھینک یو کہنا ہے، سوری کہنا ہے، بعد میں مسلم صاحب ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں اگر مجھے کہیں گے کہ جی میں وہاں پہ یہ وہاں کے مسلم سیال نہیں ہوتے، وہاں جرم نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں بھائی، اگر وہ اتنے ہی برے ہیں نا، میں بار میں کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں پہ بارہ مسلم مسائل ہیں، بار بار میں ریپیٹ مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ڈسکلیمر دینے کے لیے۔ پھر آپ وہاں آپ کی یہ کیوں خواہش ہے کہ آپ کے بچے وہاں جا کے پڑھے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہے، قرآن یہ مدرسے ٹھیک ہیں، قرآن کا سسٹم ٹھیک ہے، ہم یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی سب نے دوزخوں میں جانا ہے، ہمیں مسلمانوں کے اوپر جا کے سب کچھ مل جائے گا، تو بھائی منافقوں کی طرح وہاں جا کے بھی کیوں جا رہے ہوتے ہو؟ کیوں جا کے منتیں مانگ کے، قرآن کی آیتیں مانگ کے، دیگیں چڑھا کے ویزے لینے جاتے ہو، بچوں کو وہاں بھیجتے ہو، ان کی نیشنلٹیاں لیتے ہو؟ وہاں کیوں جاتے ہو اگر وہ اسی طرح کے ہیں؟ بھائیوں اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں سسٹم ٹھیک کر لیا ہوا ہے، تعلیم کے میدان میں چیک کر سکتے ہیں، ہر لحاظ آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب چائنا کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، چائنا تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، نہ وہ کسی اللہ کا مانتے ہیں، کسی رسول کا مانتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو بالکل دبایا گیا ہے، وہاں پہ میں دیکھا جائے تو انہوں نے ٹھیک بھی کیا ہوا ہے، کوئی آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسی کو دیکھا جائے تو ان کی جو ٹاپ 1000 میں یونیورسٹیز جو ہیں چائنا کی امریکہ سے زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں۔ لاسٹ 20 سال کے اندر انہوں نے اپنی جو لوور مڈل کلاس تھی، جو غریب لوگ تھے، جو پور تھے، ان کی زندگی میں بہتری لا کر ان کو 80 کروڑ لوگوں کو انہوں نے مڈل کلاس میں لے آئے ہیں، اور دنیا میں اب ان کا ایک ہولڈ ہے، ان کا بات سنی جاتی ہے۔ مذہب کی بنیاد کے بھی نہیں لے کے آئے، مدرسے کھول کے نہیں لے کے آئے، اور کوئی اپنی کسی نہ انہیں بائبل پڑھائی ہے، ان کو نہ تورا پڑھائی ہے، نہ کوئی بدھسٹ کی چیز پڑھائی ہے، نہ قرآن پڑھایا، بھائی کوئی مذہبی طور پہ نہیں لے کے آئے۔ ہاں ان کو لے کے ان کو اچھی تعلیم دی ہے، ان کو اسکل دی ہے، جا کے باہر کے ملکوں میں گئے ہیں، وہاں لرن کر واپس آئے ہیں، ان کو فیسلٹیز دی ہیں۔ پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی وہاں، جمہوریت کا چکر کوئی نہیں ہے، پاکستان جس طرح جمہوریت ناجائز ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، میری اس پہ ویڈیو موجود ہے۔ یہ ہمیں جب تک چیز کو نہیں لرن کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام آپ چیک کر سکتے ہیں، جتنے بھی ہمیں کیا نام لوں، طارق جمیل چیک کر لیں، طارق مسعود چیک کر لیں، جتنے بھی ہیں، الیاس قادری ہے، وہ سارے ہیں، آج کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چیک کر لیں۔ حالانکہ اس نے بھی جا کے ایک غیر مسلم ملک سے جا کے جو ہندوستان تھا جس کو باتیں کری جاتا ہے، ان کا بالکل ٹھیک نکالا اس بگوڑے کو، وہاں سے تعلیم حاصل کی نا، جا کے وہ پینٹ کو بڑا پہنا ہوتا ہے، اپنی طرح سے بڑا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ دکھا رہا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کا باغے لے کے آیا ہوا ہے۔ یہ سارے کی ذاتی زندگی چیک کریں، سارے باغ ان ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں تو مدرسوں میں تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں تو مدرسے نہیں نا ہے، ایسے چکر ہیں۔ پھر یہ سارے اپنے بچوں کو وہاں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور باغ کے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کوئی بھی چائنا نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں چاہتا ان کا بچہ بھی مدرسے میں وہاں تعلیم حاصل کرے اور وہاں ساری زندگی گزار دے، لیکن کوئی نہیں چاہتا۔ یہی سب سے بڑا مذاق، یہی سب سے بڑا مذاق ہے قوم کے ساتھ، یہی سب سے بڑی منافقت ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، پاکستان آج جس مقام میں پہنچا ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ طاقتور حضرات ہیں، ضیاء اللہ اقصیہ کا شروع ہو جائیں، چاہے پہلے شروع ہو جائیں، جس نے اسلام کے نام کے اوپر، مذہب کے نام کے اوپر جو کھلواڑ کھیلا جا کے اس کو پھر آگے بڑھتے گئے تو آج ہم پاکستان مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اور یہی چکر ہے، جب تک پاکستان کو ہم مذہب کی یہ جو اجارت داری سے آزاد نہیں کروائیں گے، مذہب کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، اور یہ مدرسے جو ہیں یہ فساد کی جڑ ہیں۔ یہ مدرسے چھوٹے بچوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طوائف خانے بن گئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کے جو ہیں، جو مولوی وہاں سے سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب اس وقت کسی کو نہ توہین مذہب یاد آ رہی ہوتی ہے، نہ توہین رسالت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک مسجد کے اندر، مسجد کے محراب کے اندر جہاں امام کھڑا کر نماز پڑھاتا ہے، وہاں بھی جا کے بچے سے زیادتی ہو رہی تھی۔ اب جا کے آن لائن ویڈیو موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کیا وہاں پہ اس وقت کوئی بدر سامنے نہیں آیا؟ یہی وجہ آج ہم کیا وجہ کا آج تک نہ کشمیر آزاد کرا سکے، ہم جا کے ہم فلسطین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا گھر ہمارا ٹھیک ہے نہیں ہے، یعنی آپ کے گھر کی چھت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے اور آپ کی چھت گرنے والی ہوئی ہے، آپ کا سارا بے پردے، ہر جگہ آپ کا گھر کا برا حال ہے، اور آپ باہر نکل کے آ کے اپنے ہمسایوں گالیاں نکال رہے ہیں کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی جہالت، منافقت کوئی ہو نہیں سکتی، اور انسان کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ گھٹیا پن ہے، یہ گھٹیا پن ہے، اور اسی گھٹیا پن نے آج اس مقام میں پہنچا دیا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے سارے ایجوکیشن سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ہمیں مذہبی انتہا پسندی سے جان چھڑانی پڑے گی، اور جب تک یہ مدرسے جو ہے نا، یہ مدرسے فساد کی جڑ ہیں، یہ مدرسے جو ہیں یہ بچوں کو ایک قسم کا آپ کہتے ہیں یہ وائلنس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ بچوں کے ذہن کو بالکل بند کر رہے ہیں، نہ تو ان کو بتایا جاتا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ان کو ایک قسم کی یہ دہشت گردی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، پہلے بھی اتنا زیادہ ظلم ہو گیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ آپ چیک کر ہی سکتے ہیں، آپ کے سامنے ملک کا جو حال ہو گیا ہے، پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے، اگلے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں سائنس نے چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے اور شریعت چاہیے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہی جا رہا تھا کہ بھائی نا آپ کو شریعت کا اتنا شوق ہے نا، جا کے افغانستان جاؤ۔ پھر شریعت تو یہ کہتی ہیں جو افغانستان والے کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے، وہاں جانا کوئی نہیں چاہتا، کوئی اپنے بچے کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتا، کوئی ہجرت کر کے ڈنکی لگا کے افغانستان جانا نہیں چاہتا۔
نہ ہمارا کوئی سیاستدان، نہ کوئی ہمارا اسٹیبلشمنٹ والا بندہ، نہ کوئی عام انسان، سارے انہیں ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جن کو کافر کہے جا رہے ہوتے ہیں. جب ادھر بھی آؤ نا، اس لیے ڈاکٹر جو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ بات بالکل زبردست کہا کہ دنیا کے سب سے منافق قوم ہے ہماری، اور اسی وجہ سے آج اس مقام پہنچ گئے ہیں. اس لیے آپ چاہتے ہیں اگر پاکستان کے طاقتور حضرات مجھے سن رہے ہیں تو پاکستان آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ مدرسوں کے کلچر کا فیز آؤٹ کرنا پڑے گا، ان کو ریگولائز کرنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ بچوں لوگوں کو یہ ایک کہتے ہیں 5th جنریشن کے نام پہ جو کام شروع ہوا تھا، ایک 6th جنریشن کے نام کے اوپر پورا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونا پڑے گا. لوگوں کو آگاہی دینی پڑے گی کہ پاکستان کے ہمارے دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. چائنا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، ویسٹ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، انڈیا ہمارے ساتھ ہے. مثالیں ہمارے کے بہت زیادہ ہیں، مسئلہ مثال کوئی نہیں، سادہ مثالیں ہیں. وہ لوگوں کو جا کے دن رات بتانی پڑیں گی تاکہ ذہن کھلیں، لوگ لرن کریں، ہماری آنے والی نسل جو ہے اس میں آہستہ آہستہ بہتری آنی شروع ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے آگے کے بڑھ سکتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن پڑھنا بند کر دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پرائرٹائز، آپ کی پرائرٹی کیا، آپ دنیا میں کیا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر پھر وہی کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے تو بھائی منافق نہ بنو، پھر ان ملکوں میں بھاگ کرنا جاؤ، ان کی کوئی چیز استعمال نہ کرو. ساری چیز ان کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ساری جا کے یوٹیوب سے لے کے موبائل فون سے لے کے ہر چیز کو بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے لائٹ آن ہوتی ہے، مسجدوں میں جا کے جو لائٹ آن کرتے ہو، اسپیکر پہ جو قرآن سنتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، وہ سب ان کی استعمال کر جا رہے ہو. اور باتیں ہماری اسلام پہ پہنچی ہوئی ہیں، یہ بات اور منافقت ہماری بالکل کہتے ہیں ایسی منافقت ہے کہ دنیا میں ایسی قوم کوئی نہیں آئی. اس لیے میری درخواست ہے بھائی جان، اگر آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں تو میں آپ کے سامنے سچ ہی لے کے آنے کی کوشش کروں گا. اور کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں، کہ سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ جو ہوتا ہے کڑوا تو ہوتا ہے لیکن ہوتا سچ ہی ہے. وہ آپ کی جب تک دل پہ اترے گا تب بھی جا کے ہماری قوم جو آگے بڑھ سکے گی. اور ہماری قوم کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہماری آگے جو مستقبل جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں انوویشن ہے، ریسرچ ہے، ایجوکیشن ہے، AI ہے، یہی مستقبل ہے اور کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر ہم اس مستقبل کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو ہماری دنیا کے جو تاریخ ہے اسے کوڑا دان میں بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا. اس لیے میری درخواست ہے آپ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اس ماتھے چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.